आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताहा हुसैन। नाजरीन, बात करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने ऑपरेशन नसर 2 शुरू करने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान बहरीन में मौजूद मुतादिद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ताहम इस दावे की आज़ाद ज़राए या अमरीकी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई है। अगर ये इत्तलात दुरुस्त साबित होती हैं तो ये तनाज़ा एक नए मरहले में दाखिल हो सकता है, जिसके असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होने का खदशा है। उधर आबनाए हुर्मुज़ से जहां से दुनिया के तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है, एक मरतबा फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई है। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले के नतीजे में अमले का एक भारतीय शहरी हलाक हो गया। इस वाक़े ने न सिर्फ आलमी बहरी सलामती बल्कि तेल की सप्लाई और बैन अल-अक़वामी तिजारत के हवाले से भी नए सवालात खड़े कर दिए हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो आलमी मईशत को उसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई का इंदिया देते हुए कहा है कि अगर अमरीका पीर की रात और मंगल को ईरान पर भरपूर हमले करेगा। ट्रंप के इस बयान को वाशिंगटन की जारहाना हिकमत अमली का तसलसल करार दिया जा रहा है, जबकि खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी और दिफाई तैयारियों पर भी गहरी नजर रखी जा रही है। इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं रजा बशीर तारड़ साहब, साबिक सफीर रह चुके हैं, और उनके साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद, दिफाई तज्जियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया हमें। रजा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं। मेरा सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा कशीदगी एक मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ रही है या अभी भी सिफारतकारी की गुंजाइश मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, मुकम्मल जंग का तो इम्कान नहीं है मेरी राय में। और अगर जंग का बहुत शौक होता दोनों साइड्स को तो मामलात पहले MOU तक ना पहुंचते। अभी बीच में ये पोस्टरिंग हो रही है और ये समझना भी मुश्किल है कि इसकी आखिर वजह क्या है। ये एकदम मतलब इसका जो है इनको क्या क्या प्रोवोकेशन आई है या क्या इसका रैशनल क्या है, उसमें कोई नज़र तो कुछ जज्बातियत भी नज़र आ रही है। ज़ाहिर है वो जनाजे के दौरान जो मनाजिर देखे गए और फिर वो बातें कि जी हमें इंतकाम लेना चाहिए, और फिर जो एक ख्वाहिश है ईरान की कि हमें कमज़ोर ना समझा जाए और हम एक जो हमारी ताकत को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। अमेरिका की तरफ से भी बहुत एक जिसे कहते हैं अनप्रडिक्टेबिलिटी है। ट्रंप साहब ने भी ये साबित किया है कि मामलात को जो है वो उसमें एक लैक ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। लेकिन ये समझना मुश्किल है कि जब एक MOU हुआ और उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है और आगे एक नक्शा नज़र आ रहा है कि 60 दिनों में इन मामलात पे डिस्कशन होगी, तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब इसमें ये देखने वाली बात है कि जब ये जो हर्बी मामलात होते हैं इसमें बातचीत की वजह बातचीत अगर पस मंज़र में चली जाए और काइनेटिक एक्शन पे ज़्यादा जोर हो जाए तो मामलात के हाथों से निकलने का भी चांस होता है। ज़ाहिर है अमेरिका की एक अपनी साख है, सुपर पावर है, उसको भी दुनिया देख रही है, खित्ते के ममालिक देख रहे हैं। वो भी ये अफोर्ड नहीं करते कि कोई कमज़ोरी दिखाएं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका एक तवील मुद्दती जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जी हम गारंटर हैं सिक्योरिटी के। GCC कंट्रीज उनकी तरफ देखते हैं, बहुत अमेरिका को इसमें माली फ़वाइद भी हैं, उनकी एक असर रसूख भी है। ईरान को भी महसूस हुआ है कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं जितना हमें समझा जा रहा था, और हमें ये जो एक एडवांटेज है अबनाए हुर्मुज़ वाली, इसको मेंटेन करना चाहिए और इसको जाने नहीं देना चाहिए। और अगर हमने जाने दिया तो हो सकता है कल को ये रीग्रुप करके हमारे पर दोबारा अटैक कर दें।
لیکن اس کا کوئی ایسا فائدہ نظر نہیں آ رہا، اور اس میں یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے ریٹیلیشن زیادہ سخت ہو سکتی ہے، ایران بھی ریٹیلیٹ کرے گا۔ ایران کی جو ریٹیلیشن کی کیپیسٹی ہے اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن ہے بھی، جو انہوں نے، کیونکہ انہوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے عرب ممالک کو بھی اور امریکی جو مفادات ہیں ان کو بھی، اور امریکہ کے لیے بھی یہ جو ایک مسلسل ان کی ساکھ کو ایک نقصان ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس میں خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں جس کے پھر بہت ہی بھیانک نتائج برآمد ہوں، جس طرح مثلاً ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال، اس پہ بھی جو ہے نا اشارے کرائے میں یا بعض دفعہ کھل کی بات بھی ہوتی رہی ہے۔ اگر بہت زیادہ ییلڈ کے نہیں تو جیسے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور اس میں پھر ظاہر ہے ایران کے اوپر بھی پریشر ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کا۔ ڈومیسٹک گیلریز والا فیکٹر بھی ہے، انہوں نے امریکہ کو بھی اپنے الیکشن نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہ اسرائیلی فیکٹر بھی ہے، کیونکہ اسرائیلی اس سارے معاملے سے خوش نہیں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جی ایران کو جو ہے نا ایک طرح سے کچل دیا جائے۔ اب وہ تو خیر خواب ان کا شرمندہ تعبیر نہیں ہوا اور آگے بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو آل آؤٹ وار ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو پھر اب وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک دیوانگی طاری ہو جائے تو دیوانہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اللہ کرے کہ وہ والی بات نہ ہو، اور وہ جو انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ایک اپنے عقل کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے عوام کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں ملک اگر اس میں چلیں گے، فریم ورک موجود ہے، اسٹرکچر موجود ہے، دستاویز موجود ہے، پاکستان کے بھی دستخط ہے اس کے اوپر، تو اس کو جو ہے نا یہاں سے جہاں تک ابھی معاملہ گیا ہے بالکل کھائی میں گرنے سے پہلے اس کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سعید صاحب، احمد سعید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رضا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ کشیدگی ایک مکمل جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے یا ابھی بھی سفارتکاری کی گنجائش موجود ہے؟ جی السلام علیکم، تھینک یو۔ میں بات سن رہا تھا تارڑ صاحب کی، بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا۔ کچھ چیزیں جو کہ میرے خیال میں تھوڑا سا آگے ہم بڑھا لیتے ہیں بات کو اس طریقے سے کہ یہ وجہ کیا ہے، کیوں ایسا سلسلہ شروع ہوا۔ تو میرے ذاتی جو میری ریڈنگ ہے اس کے مطابق اس کے 3-4 بڑی آئی تھنک چیزیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب یہ 14 پوائنٹ کے اوپر یہ ہو چکا، 17-18 تاریخ کو یہ سائن ہو گئے تھے ایم او یو کے اوپر، تو اس کے بعد پھر یہ 22 تاریخ کو لیک لیوسن سمٹ کے اندر اس کے اندر بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ تو بیسیکلی بات چیت کے اندر جو ہے کچھ بریک ڈاؤنز ہوئے ہیں، اور اس بریک ڈاؤن کے اندر جو مسائل پڑے ہیں وہ زیادہ یہ ہے کہ اس سیکوینس میں کس چیز کو پہلے ڈیل کیا جائے۔ جیسے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو سب سے پہلے ڈیل کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نیوکلیئر ویپنز کے اوپر بات چیت پہلے کی جائے۔ جبکہ ایران یہ ہے کہ وہ چونکہ آپ دیکھیں 3 دفعہ ایران کا جو اعتماد ہے متزلزل ہو چکا ہے، 3 دفعہ امریکہ کی طرف سے بدعہدی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جے سی پی او اے کو جو ہے ٹرمپ انتظامیہ نے اس کو ختم کیا یونیلیٹرلی، حالانکہ اس کے اندر ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے لاسٹ ایئر جون میں جب یہ بات چیت بالکل آخر میں سائن ہونا تھا ایگریمنٹ، تو اس کے بعد بریک آؤٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ بریک ڈاؤن ہوا، اور اس کے بعد وہاں پہ بھی 10 ڈیز کی جو وار ہوئی۔ ابھی بھی جب وار سٹارٹ ہوئی ہے تو وار سٹارٹ ہونے سے 28 فروری کو، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ماحول بنا کہ اب سائن ہونے والے ہیں ایگریمنٹ کے اوپر۔ تو اس دفعہ جو ہے نا ایران جو ہے وہ اپنا جو اس لیک آف ٹرسٹ ہے اس کی وجہ سے ایران کوئی ایک بھی ایسا اقدام جو ہے نا وہ نہیں، یا ان کو ایک لیوریج نہیں دے رہا کہ جس میں امریکہ کو وہ ان کی باتوں پہ یقین کیا جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب امریکہ جو اٹ ول ہیو ٹو واک از ٹاک، اور اس کے اندر جو ہے امریکہ کے لیے جو ایران کی طرف سے پریشر رہا بات چیت میں وہ یہ تھا کہ آپ پہلے جو ہیں سینکشنز کو اٹھایا جائے،
نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے لیے جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں وہ انفریز کیے جائیں، اور تیسرا یہ تھا کہ 300 بلین کا جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں بات چیت کی جائے. تو یہ ایک ڈفرینس تو اپنی جگہ قائم ہے. دوسری طرف آتے ہیں، دوسرا جو امپورٹنٹ پہلو ہے، اس کے سائن کرنے کے فوراً بعد اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف، اسرائیل کی طرف بھی اور امریکہ کی طرف بھی، جو بھی الیکشنز آنے والے ہیں ان میں دونوں ممالک میں دونوں ہی جو لیڈرز ہیں ان کی جو ریٹنگز ہیں وہ بہت لو ہو گئی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آئی تھنک انہوں نے دوبارہ یہ وار کی طرف آئے ہیں، اور ان کو یہ فیور کرتا ہے کہ یہ نوک جھونک چلتی رہے جیسا کہ ابھی دوبارہ سٹارٹ ہوگی، اور اس میں ایٹ لیسٹ یہ جو آنے والے ان کے الیکشنز ہیں اس کو تاکہ وہ طریقے سے نکال سکیں. تو میرے خیال میں تو 2-3 یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ یہ ری اگنائٹ ہوئی ہے. لیکن بات میں جو ہے نا طارق صاحب کی بات کو فیور کروں گا کہ اس میں آل آؤٹ وار نہیں ہے، اس میں سلیکٹیو اپلیکیشن ہو رہی ہے، اور اس سلیکٹیو اپلیکیشن میں جو ساؤتھ آف ایران ہے، جو ان کا IRGC کا میکنزم ہے، اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو مانیٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آج آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ IRGC کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک دہشت گرد تنظیم بھی قرار دیا ہے. تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو ٹارگیٹڈ ہے صرف اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر اس وقت. ٹھیک ہے. MSI صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ پیر اور منگل کو ایران پر بھرپور حملے کیے جائیں گے، کیا سمجھتے ہیں یہ امریکہ کی کوئی نئی فوجی حکمت عملی ہے یا صرف ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے؟ دیکھیں، یقینی طور پہ ایران کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے، اس لیے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی سپریمیسی جو ہے وہ اس کی ان لائن ہو چکی ہے. جیسے طارق صاحب نے بھی فرمایا کہ جو گلف کنٹریز ہیں جن کے پاس پچھلے 50 سال سے ایک دفاعی معاہدہ تھا ایز اے سپر پاور کے طور پہ، وہ تو چکنا چور ہو گیا. اس کی وجہ سے اب اور ورلڈ اوور جو ہے، چونکہ آئل کی سپلائی لائنز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے دونوں ہی حوالوں سے امریکہ کی جو گلوبل پاور کا سٹیٹس ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہوا ہے. تو اس کو ریگین کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس میں تیزی بھی آتی جا رہی ہے. اب جیسے کل تقریباً 140 مقامات پہ یہ حملے کیے گئے ہیں، اور اس میں تقریباً جو ہیومن کیجویلٹیز ہیں وہ تو بہت کم ہیں، 2 کے قریب ہیں. لیکن یہ ہے کہ باقی جگہوں کا نقصان ابھی نظر آئے، پتہ چلے گا کہ کتنا ہوا ہے. تو یہ اس وقت جو ہے ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ فاگ آف وار جو ہے دوبارہ آ گئی ہے، اور اس کا جو لینڈ پہ جو کمپوننٹ ہے وہ کتنا سنگین ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، اور جو بیان کی جاتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. جی ٹھیک ہے. جی رضا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکی صدر نے نئے حملوں کا اعلان کیا ہے، یہ کوئی امریکی فوجی حکمت عملی ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں یا ایران پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس قسم کا دباؤ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اس سے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوتے. ایرانیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی درد برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور جو پین تھریشولڈ ہوتا ہے نا ان کا کافی ہائی، اور کچھ تاریخی اس میں معاملات بھی ہیں. کافی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں پہلے بھی، اور ان کو جنگیں وغیرہ بھی، ایران عراق وار اور اس طرح کی، اور مسلسل وہ ایک اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس. مطلب ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ پچھلی کئی دہائیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران پہ حملہ تو ہوگا، اب یہ ہے کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس پہ پیپر لکھے گیا، کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں تھی. ہر بندے کو پتا تھا جی کبھی نہ کبھی تو جی ایران پہ حملہ ہوگا. من چلے یہ بھی کہتے تھے پھر اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. یہ ساری باتیں ہم سنتے رہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ ایران بھی فارغ نہیں بیٹھا ہوا تھا. اس نے ایک وہ جو لو کاسٹ ایک ہوتی ہے ویئر ودال، کہ ظاہر ہے اب وہ بیری بیڑے بھی ان کے پاس نہیں ہیں، اور F-35 اور اس طرح کا ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بڑے مطلب قلیل اماؤنٹ کے ساتھ یہ ڈرونز اور اس طرح کی چیزوں سے وہ ایک اپنا سارا ایک سٹرکچر بنایا. لیکن اب اس میں جو سوال ہے کہ یہ دنیا نے دیکھا کہ دونوں طرف سے جو طاقت کا استعمال تھا
ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے اس میں زیادہ وہ متکبرانہ انداز تھا، ایران کا ڈیفینسو تھا. ہاں بیان بازی میں دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں تھے. تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے پھر ایک سٹیج آئی کہ جس پہ محسوس ہوا کہ دونوں جو فریق ہیں وہ میز پہ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور اس میں پاکستان نے بہت محنت کی، بہت خون پسینہ بہایا، اور اکراس دا بورڈ، اکراس دا گورنمنٹ، ہول آف گورنمنٹ ایفرٹ کیا. سی ڈی ایف کا رول، پرائم منسٹر کا، ہمارے وزراء کا، ڈپٹی پرائم منسٹر کا، پھر وہ انٹیریئر منسٹر کا، اور وہ تمام معاملات. اور یہ بھی دیکھیں ذہن میں رکھیں کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں، نیگوسیشنز ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایک قوما کے اوپر لوگ ساری ساری رات لڑتے رہتے ہیں، تو آسان کام نہیں ہوتا. اور وہ تمام کرنے کے بعد جب ایک جگہ بیٹھ کے، اور اس کے بعد پھر اس کا بریک ڈاؤن ہونا جو ہے، اس کا اب اس میں اگر یہ کہا جائے کہ جی اس سے ان کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، تو فائدہ دیکھیں ہونے کا چانس اس لیے نہیں ہے کہ اگر آلریڈی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریٹنگ لو ہے، اور وہ لو کیوں ہے، اس میں بہت حصہ اس چیز کا ہے کہ یہ جو انہوں نے جنگ میں اپنا ایک پہلے اسرائیلیوں نے یہ شروع کی، آگ لگائی، اور پھر وہ مزید اس میں امریکہ نے تیل ڈالا، اس سے ٹرمپ کی ریٹنگ جو ہے اس نے سفر کیا. ریپبلکن پارٹی میں بھی لوگوں نے کوشچن کرنا شروع کیا کہ یہ معاملات ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہے، اور تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں. اچھا اب اگر آپ دوبارہ جنگ کرتے ہیں، چلیں IRGC کا آپ نے وہ سٹرکچر بھی تباہ کر دیا، اور لیکن اس میں پھر یہ بھی ہمیں اسیوم کرنا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی کیپیسٹی، کوئی ریٹیلیٹ تو رہے گی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اب نومبر بھی کو بہت دور نہیں ہے، مزید ریٹنگ ان کے نیچے چلی جائے گی. نیتن یاہو کے ساتھ تو جو ہوگا اس کے اوپر تو بیچارے کے اوپر، بیچارہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے، وہ رشوت کا کیس بھی ہے اور ریٹنگ بھی بڑی کم ہے. اسرائیل میں بھی لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ اس سے چھٹکارا پا لینا چاہیے، کیونکہ کوئی اسرائیلی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہم نے فروری سے سلسلہ شروع کیا ہے، کیا اس کے نتیجے میں ہم پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں. یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا. جو اس سے پہلے انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ جو خون کی ہولی کھیلی ہے، کیا اس کے نتیجے میں وہ زیادہ مقبول ہو گئے ہیں، زیادہ محفوظ ہو گئے ہیں؟ بالکل نہیں. جو لوگ ان کو ان کے دفاع میں جن کے گلے سوٹے جاتے تھے، اب وہ شرمندہ ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی کسی قسم کا وہ آرگیومنٹ نہیں رہ گیا کہ ہم انہیں کیسے ڈیفینڈ کریں، کیونکہ فائنل انالیسس میں انسان تو سارے ہیں، اور اس قسم کی غیر انسانی حرکتیں، تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس میں پاکستان کی طرف سے ایرانیوں کے ساتھ بھی، اور کیونکہ پاکستان کا بڑا رول ہے، پاکستان نے اپنا ویٹ لینڈ کیا ہے، دونوں فریقوں کو یہ باور کرانا چاہیے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی دباؤ ہونا چاہیے امریکہ پہ کہ اس کو سچویشن کو مزید خراب نہ کریں، کیونکہ جب کوئی میسائل گرتا ہے کویت پہ یا بحرین پہ یا قطر پہ یا سعودی عربیہ پہ، اس کے نتائج جو تباہی ہے یہ وہ لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ جا کے واشنگٹن میں نہیں گرتا. تو یہ امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایک بے اعتباری والی بات ہے نا، کیونکہ سیکورٹی گارنٹر کیا ہوتا ہے؟ سیکورٹی گارنٹر وہ ہے جس کی وہ جو چھتری آپ کو ملتی ہے، آپ اس میں سکون سے زندہ رہ سکیں. سیکورٹی گارنٹر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر میسائل برسا رہے ہیں، وہ آگے جوابی حملہ کر رہے ہیں، آپ کے ملک میں سائرن بج رہے ہیں. اتنا آپ نے تنکا کر کے دیکھیں نا، دبئی کو دیکھیں، مطلب ابو دھابی کو دیکھیں، جتنے GCC کنٹریز ہیں، بلینز آف ڈالرز انہوں نے، ٹریلینز آف ڈالرز لگا کے انفراسٹرکچر کھڑا کیا سارا کچھ، اور یہ بہت ان کی مطلب ہے کہ بڑی بہترین انہوں نے جگہ بنے، اور ان کو بڑا نقصان ہوا اس چیز کا کہ آپ کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. آپ نے سارے مناظر دیکھے ہیں بڑے دلخراش قسم کے. ہمارے لیے یہ کوئی ایسی وہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ GCC کے ساتھ دیکھیں، ایک تو آپ کا معاہدہ بھی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اور اس میں پھر ہم خاموش نہیں رہ سکتے. اگر سعودی عرب کو ٹارگٹ کیا جائے کسی بھی بہانے سے، کیونکہ سعودی تو ان پہ حملہ نہیں کر رہے ایرانیوں پہ، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان پہ حملہ کر کے ہم امریکہ سے بدلہ لے لیں گے، تو وہ پھر لاجک بڑی ڈیفیکٹو ہے. اور ایران کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس ڈرونز ہیں، بڑا کچھ ہے، جذبہ بھی ہے،
बहादुर लोग हैं, तकलीफ भी उठा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुल्क को भी तो रीबिल्ड करना है ना, तबाह तो नहीं करवाना, एक मतलब रबल तो नहीं बनाना कैसा जी हम बड़ी बहादुरी से लड़े और बड़ा जनाब हमने ये देखे मुल्क भी तबाह हो गया और इकॉनमी पहले से खराब हो गई। तो मेरे ख्याल में वो एक अकल की, ठंडे दिमाग की, और ठंडे दिमाग वाला फरीक इस वक्त मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं इसमें। ये जो इमीडिएट इसमें जो पाकिस्तान एज अ मीडिएटर, एज अ फैसिलिटेटर, और पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छा पहले भी रोल प्ले किया है, मजीद भी कर सकता है, और इनको ये समझा भी सकता है कि इससे कोई इसका फायदा नहीं है, और ये हमने किया भी है। अगर हम ये ना करते, आप याद करें ना कि जब ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि मैं एक पूरी तहजीब जो है वो तबाह होने वाली थी, और फिर मुझे पाकिस्तान ने कहा और मैं रुक गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कोई ऐसे तफन्नुन तबाह के लिए नहीं हो रहा था, या पाकिस्तान के पास तो उस तरह की लेवरेज तो नहीं है, मतलब है कि मिलिट्री या इस किस्म की, लेकिन हमें इसका एक्सपीरियंस है, हमें मल्टीलैटरल सिस्टम का भी पता है, हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का भी पता है, हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का भी पता है। पाकिस्तान ने पीस कीपिंग ऑपरेशंस में हर जगह, अफ्रीका में कहीं आप जाएं, पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है। तो ऐसे नहीं है बातचीत करने से, और ना हमारा वो मोदी वाला हाल है कि अच्छा जी जहाँ से वो एक तरफ से हवा साजगार चल रही है तो मोदी साहब गए और उन्होंने जाके जी उनकी ठीक है रजा साहब, पार्लियामेंट के साथ जी ठीक है रजा साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। रजा साहब और डॉक्टर अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक से पहले हम रजा साहब से बात कर रहे थे इस हवाले से कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने मजीद हमलों का ऐलान किया है उसको अमेरिकी फ़ौज की हिकमत अमली समझा जाए या कोई ये सिर्फ दबाव बढ़ाने की कोशिश है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अहमद सईद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने देखा कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से जो ऑपरेशन नसर 2 स्टार्ट किया गया है, आप क्या समझते हैं कि इससे खित्ते की सिक्योरिटी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी अहमद सईद साहब। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी कंटिन्यू कीजिए। जी मैं कह रहा था कि जो अभी अमेरिका की तरफ से, पहले देखिए अग्रेशन पहले भी अमेरिका ने किया था, अब भी अमेरिका ने ये अग्रेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि जो 14 पॉइंट्स में से जो पॉइंट एक जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में था, उसके अंदर कैटेगोरिकली ये लिखा गया था कि अगले 60 दिन के अंदर जो ट्रेड है उसका फ्री फ्लो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो ईरान फैसिलिटेट करेगा। तो ईरान ने जाहिर बात है अपने हवाले से फिर उन्होंने जो चैनल बनाया नॉर्थ का, उसकी तरफ से उसका फ्री ट्रेड फ्लो उन्होंने इंश्योर किया है। ये जो अभी सिलसिला शुरू हुआ है इसकी वजह सिर्फ यही है कि ईरान जो है, जो अमेरिका है, वो साउथ ऑफ स्ट्रेट का जो ओमान की तरफ से रास्ता है उसको वो ओपन करके वहां से ये ट्रेड को ले जाना चाहता है। और इसके अंदर जो बारीक पॉइंट ये है कि अमेरिका जो है वो, ईरान जो है वो चाहता है कि जो भी शिप आए और जाए उसके ऊपर नज़र रखी जाए, और IRGC जो है वो उसके ऊपर उसका अपना एक कंट्रोल है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ताकि उसमें से कोई ऐसा वेपन मशीनरी जो है वो खलीज की तरफ ना जाए जो ईरान की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल हो। अब लगता ये है कि अमेरिका जो है वो अपने बेसिस को लोड करना चाहता है। अगर आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो विजिट करके गए 3 ममालिक का, जिसमें कि बहरीन है, UAE है और एक और मुल्क का उन्होंने किया था। तो वो वजह यही थी कि उन ममालिक को ये कॉन्फिडेंस दिया गया है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो उस हवाले से जो तमाम मशीनरी है वॉर की, अगर वो जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अगर उसको रिप्लेस करना है तो वो सी की तरफ से ही हो सकती है, बाय एयर नहीं हो सकती वो। तो इसीलिए ईरान जो है इतना ज़्यादा सख्ती दिखा रहा है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से बगैर किसी इजाज़त के किसी शिप को जाने नहीं दे रहा। तो बहरहाल ये मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि इस वजह से ये सारा सिलसिला स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर आके क्यों रुका हुआ। तो मेरी नज़र में तो ये इसका एक बड़ा पॉइंट है। बाकी जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें आगे अगर अब देखा जाए तो आगे क्या होना है और आगे सिलसिले कैसे चलेंगे, तो मेरे ख्याल में तो वापस दोबारा डिप्लोमेसी की तरफ आना पड़ेगा, टॉक्स को दोबारा रीइग्नाइट करना पड़ेगा। और अभी जो आपने कहा नसर 2 ईरान ने शुरू किया है,
تو ایران دیکھیں، ایران کا تو اپنا گھر ہے، آپ کے گھر میں آ کے اگر کوئی پرابلم کرے گا تو اس میں زیادہ نقصان ان افواج کا ہی ہوگا۔ ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا اعلان آیا ہے کہ جی ہم اسٹیٹ آف ہارمز کے گارڈینز ہیں اور ہم جو ہے یہاں سے انشور کریں گے کہ جو ٹریڈ ہے اس کا فلو کیا جائے، اور اس میں 20% آف دی ٹوٹل کاسٹ ہم اس میں ایز اے ٹول لیں گے۔ اب دیکھیے یہ بات وہی وہاں سے شروع ہو گئی دوبارہ کہ جب ایران نے یہ ٹول کی بات کی اور انہوں نے بہت کم رکھا تھا تو اس وقت ساری دنیا جو ہے اس کے اوپر آ گئی کہ جی یہ انلیگل ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور اب وہی چیز امریکہ جو ہے وہ لے کے آ گیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ڈویلٹی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک گفتگو جو اس طرح کی جو کسی کے لیے تو ٹھیک ہے کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، سلیکٹو اپلیکیشن آف رولز آف لا، یہ بھی اس سارے قضیے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، رضا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایران نے مبینہ آپریشن نصر 2 سٹارٹ کیا ہے اس سے خطے کی سیکیورٹی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی، اس میں اثرات تو ظاہر ہے اچھے نہیں ہوں گے، اور پہلے بھی ساری دنیا کے لیے یہ ایک فکر کا باعث ہے۔ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو ساری دنیا پہ اس کے اثرات رہے ہیں، تیل کی قیمتوں میں اضافے کی، اور ایک غیر یقینی کیفیت، اور بہت سے اس کے اسپیکٹ ہیں، اس پہ تو ہم بڑی دیر بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسا ایک تنازع ہے کہ جس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا کے ہر کونے میں محسوس کیے گئے۔ اب یہ ہے کہ اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بیٹل آف نروز بھی ہوتی ہے، یا جیسے آپ جو نا جو پلینگ چکن وہ کہتے ہیں نا کہ دو گاڑیاں ایک طرف آ رہی ہیں پوری سپیڈ سے اور دیکھتے ہیں کہ پہلے اسٹیئرنگ کون موڑتا ہے، وہ والا معاملہ بھی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب دیکھنے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اوور کل یا اوور ڈو نہ کریں، تاکہ معاملہ جو ہے وہ آپ کا جس مقصد کے لیے آپ پوسچرنگ کر رہے ہیں وہ کہیں اس میں سفر نہ کریں۔ اب اس میں جو ایران نے اس میں اور ساری دنیا نے یہ دیکھا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس سارے سلسلے میں ایران کو شکست ہو گئی اور وہ ان کو کے گھٹنوں پہ لے آئے، اور ظاہر ہے امریکہ کو اگر کوئی کہے گا بھی تو وہ کہے گا نہیں جی ہم نے تو سارے اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں، ہم نے ان کی بحریہ کو بھی تباہ کر دیا۔ ایڈمرل صاحب اس کو بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ جی جتنے ان کے جہاز ہیں وہ تو اس وقت سمندر کی تہہ میں ہیں، اور اس طرح کے جو کلیمز ہیں، پھر وہ اس کی گراؤنڈ انویژن کی باتیں جو کہ بالکل بہت غیر دانشمندانہ حرکت ہوگی۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس میں ظاہر ہے اس کے بہت ہی بھیانک اثرات جو ہیں مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ وہاں سے جو ایک میکسیملسٹ پوزیشن دی، لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جو بھی ایران کی جو بھی پرفارمنس رہی ہے، جو بھی ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ دنیا، اب جب میں دنیا کہتا ہوں تو جو ایک با اثر ممالک ہیں، جو ایک دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک سیٹ اپ ابھرا اور اس کے جو مین بینیفیشریز ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بات پہ ایگری کریں گے، اور شاید یہ عوامی جمہوریہ چین کے لیے روس کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ ایران ہیونگ اے ویٹو، کہ یہاں سے کون گزرے گا اور کہاں سے نہیں گزرے گا۔ اس میں قانونی معاملات بھی ہیں، ٹھیک ہے سلیکٹو اپلیکیشن والی بات بالکل درست ہے، لیکن سلیکٹو اپلیکیشن بالکل ہوتی ہے، اور یہ اقوام متحدہ میں بھی ہوتا ہے، آفس آن جو ان کا لیگل افیئرز ہے، میں نے خود جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے کہ کس طرح سے سلیکٹو اپلیکیشن ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کیونکہ ایک ظاہر ہے وہ کوئی ایک منصفانہ نظام نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ معاملہ بھی جو ہے نا ایران کے خلاف جا سکتا ہے۔ ایران کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کے خلاف سینکشنز بھی کافی سارے ہیں، اور اس کے پاس کو بہت اچھا جو ہے نا الائنس کا سسٹم نہیں ہے، وہ بہت زیادہ اس کے دوست بھی نہیں ہیں۔ اب اور وہ جو ہے نا کہ جو ایک رائٹ آف جو ہے نیویگیشن، فری نیویگیشن جو ہے، اس پہ ظاہر ہے دنیا کا بڑا زور ہے۔ جو بھی ٹریڈ ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اگر ہم کہتے ہیں جی اس کے متبادل آ جائیں گے اور جو بھی ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ پوری دنیا یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ جس میں سے
ہاں اب وہ جو کنسرنز ہیں بالکل ایڈمرل صاحب نے صحیح فرمایا کہ ایران کو بہرحال یہ خدشہ تو ہوگا کہ جی جو ہم نے اپنے لیے خطرات کم کیے اب وہ دوبارہ سے ایک وجہ سے کمک آتی ہے اور پھر ہمارے اوپر ہی حملہ ہوگا. اس کی گارنٹی بہت ضروری. اس کے گارنٹرز خطے کے ممالک بھی بن سکتے ہیں, عرب ممالک بھی بن سکتے ہیں جنہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں امریکہ کو. وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ مناسب نہیں ہے, ہم اس خطرے میں مسلسل نہیں رہ سکتے کہ آپ یہاں سے چاند ماری کر رہے ہیں اور ہمارا ایک ملک کے ساتھ اس طرح کا تنازع بھی نہیں. آپ دیکھیں نا سعودی عرب اور ایران کی تو پریکٹیکلی ریکنسلیشن ہو چکی, سفارت خانے کھلے یہ وہ, تو انہوں نے ظاہر ہے ان کے لیے بھی آسان یہ فیصلہ نہیں تھا. اور اس کے بعد اب بالکل آپ امریکہ کے رحم و کرم پہ نہیں ہو سکتے اور اس کے خلاف دوسرے ملکوں میں بھی ریاکشن ہے. میں نے جاپان میں سرو کیا, جاپانی بھی اس بات پہ بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے کہ وہ ایک ان کو خطرات ہوں اس وجہ سے کیونکہ امریکہ کی کسی سے نہیں بن رہی. جیسے جو ہے نارتھ کوریا ہے, جب جاپانیوں میں یہ خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ نارملائزیشن کریں تاکہ ہمارے سر کے اوپر سے یہ تلوار ہٹے کہ ان کا میسائل جو ہے وہ ہمارے پاس 12 منٹ میں پہنچ جائے گا. تو ملکوں کے اپنے بھی, اور ان کی ایک انڈیپینڈنٹ دیکھیں نا اسیسمنٹ ہے. کوئی امریکہ کے یہ تو امریکہ کو پیر اور باقی اس کے مرید تو نہیں ہے نا, پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے, انہیں پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں, کیا خطرات ہیں. مڈل پاورز جو ہیں انہوں نے بڑا ایمرج کیا ہے اور ان کی ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے. پاکستان کو دیکھ لیں, پاکستان کو اس طرح سے تو انسٹنکٹیولی فالو تو نہیں کرتا نا کہ کسی کو بھی, ہماری ایک اپنی اسیسمنٹ ہے, ہمارا ایک سیکیورٹی کیلکولس ہے اور اس کو ہم ابینڈن نہیں کرتے. تو اگر ایران کی دیکھیں ایکول سیکیورٹی فار آل جو ہے نا, یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے اور یہ پھر سوورن ایکوالٹی کا پرنسپل ہے یو این میں. تو ایران کے اگر سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو بالکل ایڈریس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو مسلسل اس خطرے میں کہ جی نہ جانے کب کسی بات پہ غصہ آ جائے یا کب نیتن یاہو کو جو ہے نا انتخابات میں کسی بوسٹ کی ضرورت پڑ جائے تو چلو جی ایران تو ایک ہے نا ریڈی میڈ ٹارگٹ, اس پہ حملہ کرتے ہیں. اور ایرانیوں کو بھی بہرحال اپنی ریٹرک کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کی اور دنیا کو یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ وی آر اے ریسپانسبل ممبر آف انٹرنیشنل کمیونٹی. ہم سپوائلرز نہیں ہیں. یہ امیج ٹھیک نہیں ہے کہ ایران کا جو نام ہے وہ لازم ملزوم ہو جائے انسٹیبلٹی کے ساتھ. جیسے بھی ہے پروپیگنڈا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کہ تمام باتیں ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے رضا صاحب. احمد سعید صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حوثیوں کی جانب سے جو سعودی عرب پر بیلسٹک میزائل حملے کیے گئے, پاکستان نے اس کے حوالے سے جو شدید مذمت کی ہے اور واضح کیا ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی, خود مختاری اور علاقائی سالمیت پاکستان کے لیے اہم ہے اور اسلام آباد ہر مشکل وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا. اس سچویشن میں اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, ہمارے ایک تو یہ ہے کہ سعودیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں اور اسی حوالے سے ہمارے لیے تھوڑا میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹکلی سچویشن تھوڑی سی ٹینس ضرور ہوتی ہے, کہ اس لیے کہ ایران کے ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ادھر بھی ہمارا چونکہ ابھی ایک اسٹریٹجک ملٹری ایگریمنٹ بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ اس کو سفائز کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جہریت جو ہے وہ ایران کے خلاف اس کو غلط سمجھتا ہے. تو یقینی طور پہ پاکستان جو ہے اس کے لیے یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, لیکن میرے خیال میں پاکستان کی ابھی بھی کوشش جاری ہے کہ تاکہ اس کو سچویشن کو کام ڈاؤن کیا جائے اور اس کے اندر یہ ہے کہ دوبارہ واپس سسٹم کو ادھر لایا جائے جہاں پہ دونوں پارٹیز جو بیٹھ کے آپس میں افہام و تفہیم سے اس کے اوپر بات چیت کریں. ٹھیک ہے جی. رضا بشیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو حوثیوں کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں سعودی عرب پر, پاکستان نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن میں؟ جی بالکل ٹھیک کیا ہے. پاکستان کو شاید اس سے بھی زیادہ مذمت کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں اس سچویشن میں یہ جو حوثی والا معاملہ ہے, میں نے جب میں نیو یارک میں تھا 2012-13 کی بات ہے, میں ایک منی مشن پہ گیا تھا سیکیورٹی کاؤنسل کے ساتھ یمن میں, اور ہم نے وہاں بات چیت کی تھی تمام دھڑوں کے ساتھ, اور جو ہے نا کافی خراب ہے وہاں کی سچویشن, لیکن ایک امن کی خواہش بھی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو وہاں پہ جو ملیشیا ہے, اگر اس کا یہ ایک اسٹیٹڈ مشن ہے کہ جی ہم ایک ایکسٹینشن آف
جو ہے نا ایرانین پاور کہہ لیں یا انفلوئنس کہہ لیں، تو یہ بنیادی طور پہ کوئی ایسی ساؤنڈ لاجک نہیں. اور سعودی عربیہ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھا جی ہم میسائل ماریں گے سعودی عربیہ کو، اس سے جو ہے وہ جو امریکہ کے دل میں درد اٹھے گا اور پھر وہ جناب جو وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کریں گے. تو اگر اور پھر سعودیہ جو ہے کیا وہ بالکل ایک سٹنگ ڈک ہے؟ ان کی کوئی ڈیفنس کیپیبلٹی نہیں ہے. انہوں نے جو اربوں ڈالر خرچ کر کے ڈیفنس کیپیبلٹی ایکوائر کی ہے، پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہے، تو اس کے نتائج اگر پاکستان کو بعد ناخواستہ اس میں شامل ہونا پڑے تو اس کے نتائج کیسے ہوں؟ حوثی کوئی ایسی کوئی بہت کوئی ورلڈ لیول کی پاور تو نہیں ہے. گریلا وارفیئر میں ہاں بالکل ڈسپروپورشنٹ نقصان ہوتا ہے. افغانستان کی مثال موجود ہے، عراق کی مثال موجود ہے. افغانستان میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا نیٹو فورسز کو، امریکہ کو، سب کو. لیکن الٹیمیٹلی وہ جو وہاں پہ ملک تھے جو ان کے خلاف کاروائیاں کر رہے تھے وہ ملک وہیں کھڑے ہیں اور افغانستان تقریباً ملبے کا ڈھیر بن گیا. میں اسی بات پہ پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک سوئسائڈل اپروچ ہے نا کہ میں نے اگلے بندے پہ کو ثابت کرنا ہے کہ میں بڑا دلیر ہوں چاہے اس میں میرا اپنا گھر جل جائے، یہ مناسب نہیں ہے. لیڈرز کا کام نہیں ہے ٹو رن ایگو ٹرپس ایٹ دی ایکسپینس آف دا نیشن. اپنے قوم کا درد ہونا چاہیے اور پاکستان اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے. ہمارے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی ذمہ دار بندے کو یہ کہتے ہوئے کہ ہاں جی ہمارے پاس اتنے بام ہیں اور ہم بھارت کی انسینٹ بجا دیں گے؟ اور بھارت کو وہ جو ایک بچہ جو ہے بوڑھا بچہ جو رن کر رہا ہے مودی صاحب، آپ اس کی حرکتیں اور ذرا اسٹیٹمنٹس دیکھیں اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسٹیٹسمین شپ کیا ہوتی ہے، لیول ہیڈڈنس کیا ہوتی ہے اور بازاری پن کیا ہوتا ہے. اور بازاری پن نہیں آپ افورڈ کر سکتے. یہ جو ہے نا کہ جی حوثی حملہ کر رہے ہیں تو حوثی حملہ کر رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف ریٹیلیشن ہوگی اور ایسے ہی میسو ریٹیلیشن ہوگی کہ ان کو سمجھ آئے گا اور وہ پھر سارے معاملات جو ہے نا ہمیں بھی پتہ ہے باقی کو بھی پتہ ہے. تو معاملات کو اس لیول پہ نہ لے جایا جائے کہ ایران بھی پریکٹیکلی اکیلا رہ گیا. یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میرے بہت سارے ایرانی دوست ہیں، میں نے ان کے ساتھ بہت کھل کے باتیں کی ہیں جب میں نیو یارک میں تھا، باقی جگہوں پہ بھی، کہ جناب آپ کا یہ کوئی ایک اب یہ ثابت کرنے کے لیے ہم بڑے باغیرت ہیں، چلیں ہیں آپ بڑی اچھی بات ہے، ہم آپ کا کہ وہ ہار بناتے ہیں اس بات. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگ جو ہیں بالکل وہ گئے گزرے، لیکن دس از ناٹ دا وے ٹو رن تھنگس. تو پاکستان کو بالکل اس پہ بالکل ان ایمبیگوس سٹینس لینا چاہیے. اس معاملے میں کوئی ایمبیگوٹی کی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے. رضا بشیر تارڑ، سابق سفیر اور وائس ایڈمرل ریٹائرڈ ڈاکٹر احمد سعید صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. اپنے میزبان سید طاہر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.